बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर नईम रज़वी। आज जो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा हूँ, बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं। इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम KPK के परखचे उड़ा कर रख दिए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने सहाफ़ियों की भी दुर्गत काफ़ी बनाई है जो लोग अपने सहाफ़त के पेशा को बदनाम कर रहे थे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, मैं आपको अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं इसके बारे में आपको अभी आगे चल के बताता हूं और शेर अफजल मरवत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तसलसल है साबिका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, जिसमें हम आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को दिखा रहे हैं कि किस तरह जोक दर जोक लोग दूसरी पार्टियों से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने आ रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहली जो नशिस्त हैं इसमें मेरे साथ जो वकला हजरात मौजूद हैं, ये जुमला वकला हजरात हैं, 20 वकला हैं और जिनके हेड हैं या कायद हैं मोहम्मद सईद अफरीदी साहब जो मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, आजी अब्दुल मनाफ साहब, एजाज अहमद अफरीदी साहब, जहूर शहजाद साहब, आदिल खान एडवोकेट साहब, अदनान समी अफरीदी एडवोकेट, नईम शहजाद, अजीम खान और इनके दीगर 10 साथी। ये तमाम पेशावर शहर में और ज़िला खैबर में जमीयत उलमा इस्लाम के करता धरता हैं। इन सब का ताल्लुक जमीयत लायर फोरम से भी हैं और पेशावर शहर और खैबर एजेंसी में जमीयत उलमा इस्लाम के ऑफिशियल्स भी रहे हैं। आज ये मेरे तमाम दोस्त जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप से मुस्तफ़ी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। इनके साथ पेशावर शहर के 7 नाज़िमीन और दर्जनों काउंसलर जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मैंने इनके साथ गुफ्तगू की है और जाग खली के मकाम पे ये एक अवामी जलसे का इनेकाद करेंगे। जाग किला पेशावर शहर में वाक़ हैं और इंशाल्लाह मैं इनके पास जाऊंगा। जो काउंसलर नाज़िमीन और इलाके के अमायदीन वहाँ पे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफलर उनको पहनाए जाएंगे। सईद अफरीदी के ख़ानदान के साथ मेरे बड़े ही देरीना मरासम रहे हैं। इत्तेफाक से खुद वकील हैं, पूरा ख़ानदान इनका वकला से हैं और मैं इनका वकील रहा हूँ केसेस में। हमारा ताल्लुक जो है मैंने इनको दावत नहीं दी थी कि आप आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें, क्योंकि मुझे जमीयत के साथ इनकी जो वाबस्तगी थी और जो ये मजबूर करके अपने नजरिए का हामी बनाऊं। लेकिन सईद अफरीदी, अदनान अफरीदी और आजी अब्दुल बैसियत वकील हम ये महसूस करते हैं कि हमें नाइंसाफी, जुल्म और जबर के आगे डट जाना है। तो इन्होंने खुद जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके बाद जो है इन्होंने अपने कबीले में, अफरीदी कबीला है इनका, खैबर एजेंसी के असल सकूनती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बाहमी मशावरत करके अब खैबर एजेंसी में भी और शहरी इलाकों में, पेशावर के शहरी इलाकों में जो भी इनसे वाबस्ता वकला हजरात हैं, इनके ख़ानदान के, इनके कबीले के और जो जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर वकला जो हैं, जो जमीयत लायर फोरम के जो हैं पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हैं छाए हुए होते थे, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए माइक सईद अफरीदी साहब को दूंगा, लेकिन इससे कबल मैं इनको मफलर और टोपियाँ पहनाऊंगा। मैं इन सब को खुश आमदीद कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में।
سعید خان سعید خان سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شیر افضل مروت کا بہت مشکور ہوں، اور یہ سچی بات ہے کہ ہم خود اس کے آفس گئے ہیں صاحب کے، اور ہم نے خود خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے. وہ اس لیے کیونکہ آج کل تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے عمران صاحب، وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کا جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اور میرے خاندان اور میرے جو جتنے بھی وکلاء صاحبان دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم شامل ہو گئے. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان میں ہم جئیں گے، ہم مریں گے، اور ہم ہر حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے. بڑی مہربانی جی. جی اس نشست کے بعد دوسری نشست ہی ہے، وہ اگر کوئی سوال سعید خان یا مجھ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اس سے قبل اپنی اگر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے کہ کیا رہی ہیں اور مستقبل میں کیا ارادہ ہے، کس طرح کی سیاست کا، کیا صوبائی اسمبلی کے کوئی ٹکٹ کے امیدوار ہیں؟ کیونکہ اس وقت پی ڈی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وکلاء کو ہم ٹکٹیں دیں گے. کیا ٹکٹ کی خواہش کی وجہ سے آئے ہیں یہاں؟ جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے، یہ میں سب کو بار بار واضح کرتا جاؤں کہ کوئی بھی شمولیت ٹکٹ سے مشروط نہیں ہے. یہ تمام جو جوائننگ ہیں یہ بلا شرط ہیں، غیر مشروط ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے ان سب کا تعلق ہے. جمعیت لائر فورم کے بڑے ہی ایکٹیو رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام خیبر ایجنسی سے اور پشاور کی جو تنظیمیں ہیں، باقی جو ہیں سعید خان صاحب خود بتا دیں گے کہ آمد کے پیچھے کیا محر ہے. ایسا ہے نا کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کو میں آ رہا تھا اور میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، تو میں ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں یہ جو خان صاحب کا ویژن ہے، یہ جو مشن ہے، جو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ سوچا اور میرے خاندان والوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور ایز اے ورکر ہم شامل ہو رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سوال، میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جوائننگ ہوتی رہی، الیکشن سے پہلے بھی ہم خود جوائننگ، بڑے بڑے لیڈرز آئے تحریک انصاف میں، وہ شروع کرتے تھے منشور سے کہ عمران خان کا یا پی ٹی اے کا یہ منشور ہے، نوکری ہے، روزگار ہے، ملک کی وقار ہے. آج کل جو جوائننگ خاص طور پہ انہوں نے دی، کل آپ کی پریس کانفرنس تھی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑیں گے، جیئیں گے، مریں گے ساتھ، اور ایک نئے جذبے نظر آ رہے ہیں آپ کو صرف لڑنے کے. اب کیا وجہ ہے، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو وکیل ہوں، مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے وکلاء ساتھی ہمارے صفوں میں آتے ہیں، کیونکہ مجھے وکلاء کا پتہ ہے کہ ایک وکیل جو ہیں وہ اللہ نے وکلاء کو ان کی علم کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد پہ بڑا جری بنایا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. 30 سال میں نے اس پیشے میں گزارے ہیں، اور اس پیشے میں سیکھے ہوئے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، جو آج ہمیں خوف سے عاری کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے وکلاء ساتھیوں کا کہ وکلاء جو ہیں بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو ایسے آڑے وقت میں رول افلا کے لیے بالکل ہر اول دستے کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، کوئی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لیڈر کو جو ہے انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام جو ہے ہمارے خلاف ہے.
اور معاشروں میں نظام جو ہیں وہ پرورٹ ہوتے ہیں، نظام کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن تمام نظاموں کی اصلاح اور احتساب کے لیے ہر معاشرے میں، ہر جورسڈکشن میں عدالتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی فریاد کی جگہ ہوتی ہے، اور وکیل جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف دلانے کے امین ہوتے ہیں۔ یہی ہماری بحیثیت وکیل ایک فریضہ ہے جو قانون ہمیں دیتا ہے۔ پاکستان بار پریکٹیشنر ایکٹ 1974 یہی تو ہمیں فرائض دیتا ہے۔ تو لہذا وکلاء جب بھی کسی پارٹی میں آتے ہیں، اور بالخصوص ایسے وکلاء، میں ان سب کے خاندانوں کو جانتا ہوں، اور یہ جرت میں، دلیری میں، اپنے روایات میں مٹیریل سپورٹ کے لیے۔ دوسری ایک بات میں عرض کروں، بحیثیت پاکستانی آپ سب اس پہ غور کریں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑا جاتا ہے، کوئی کسی اداکار کو لایا جاتا ہے، یا کسی میمکری والے کو، ایک بفون کو لایا جاتا ہے کہ خان کے خلاف کچھ بول پڑے، اور بدقسمتی سے اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا خود اپنے اس سٹیٹس پہ سوچیں کہ آپ نے میڈیا پرسن سے آگے بڑھ کے یہ کون سا کردار جو ہے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ دوسرا، پاکستانی جو ہیں، قطع نظر اس کے کہ کون جو بھی ہیں میری بات سن رہے ہیں، نون سے ہیں، پی 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 سے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، بحیثیت یہ پاکستانی سوچو، کیا اس ملک کو سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس ملک کو قانون کی حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایسے ہی عدالتیں درکار ہیں جو آقاؤں کے کہنے پہ فیصلے کریں، جہاں غریب جو ہیں، جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری نظامی انصاف میں جابر، زورور اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظامی انصاف وہ اپنی، یعنی جو اس کا سٹیٹس بن گیا ہے وہ بالکل تابوت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظامی انصاف عدلیہ میں منصف ہوتی ہوئی یہ جو ہے کسی اور کو حق نہیں ہے۔ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں نظامی انصاف کے۔ نظامی انصاف میں منصفین اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری پاکستان کے ساتھ، پوری پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کے اور جبر کے ساتھی بن رہے ہیں۔ آئین میں الف اٹھایا ہوا ہے، کتنوں نے اس حلف کو پامال کیا، اور اس حوالے سے آواز اٹھانا، سب سے پہلی آواز اٹھنی چاہیے وکلاء کی، اور بحیثیت وکیل یہ فریضہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری بات، یہ جو پکڑ کے، اغوا کر کے، پھر بٹھا کے، تھوتی کی طرح رٹھا کے، پھر عمران خان اور اس کی اہلیہ کے خلاف کبھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے، کبھی سابقہ شور نامدار آتے ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف خان کے گھر کے نوکروں کو لایا جاتا ہے۔ اور بھائی اتنا ہی شوق ہے خان کے نوکروں کو لا کے، آپ نے تو خان کے شیروں کو بھی لے جاؤ، اس کا بھی انٹرویو کرا لو۔ یعنی یہ کوئی انسانیت سے بھی گری حرکت ہے، نوکر کو بٹھا کے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کمرے کہاں پہ تھے، کیا ہوتا تھا، کون آتا تھا۔ یہ صحافت ہے، یہ انسانیت ہے، اور پھر جو ہے آپ اس کو معیار بنا رہے ہیں۔ یعنی نواز شریف کی کس نوکر کو آج تک جو ہے میڈیا کے سامنے لایا گیا؟ شہباز شریف نے نکاح توڑوائے ہیں، پولیس افسروں کی بیویوں کے ساتھ شادی کی ہیں، کسی ایک پولیس افسر کو لائے ہیں کہ یہ بھی جو ہے منقوہ کا صاحب کا شور ہے، اس کو بھی سن لے۔ اس نے تو چیف منسٹر ہوتی ہوئے یہ نکاح جو ہے توڑوائے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے پیچھے جا کے ان کے بیانات لینے کی کوشش کی ہے؟ پھر نہیں جاتے ہیں ہم کہ آپ کے بچوں کی نکاحیں ٹوٹی ہیں، آج جا کے خاور مانیکا کے پیچھے آپ گئے اور ان کو لے آئے اور بتا رہے ہیں، اور آگے سے نواز شریف اس عمر میں پردادا بن چکا ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ نے اس کوپڑے میں عقل ڈالی ہی نہیں ہے۔ اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت ریاست مدینہ جو ہے اس کے علمبرداروں کا یہ حشر ہے۔ خاور مانیکا کے بیان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے
آپ کو ذرا بر شرم کا احساس نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں بھی جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کیوں اس وقت سے نہیں ڈر رہے ہیں جب جنید صفدر کی اہلیہ کو جو ہے کبھی کوئی میڈیا پہ لائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عوامل تھے جو طلاق پہ منتج ہوئے؟ اور میڈیا جو ہے کیوں کر ساری میڈیا ایک ہی باؤں میں جا رہا ہے؟ کوئی ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا ہے؟ ان کے مطلقوں کو کیوں نہیں لاتا ہے؟ ان کی کیوں سٹوریاں نہیں بتاتا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی حکومت سے اتر جاتا ہے تو پورا نظام دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے؟ عدالتیں، میڈیا، تمام سرکاری ادارے۔ تو لہذا میری گزارش ہے دست بستہ عرض ہے صرف ان صحافیوں سے جو انٹرویو کراتے پھر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا شعبہ منتخب کر لو۔ یہ صحافت ایک باوقار پیشہ ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو صحافی ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی اس حیثیت کو جو آپ خود متنازع بنا رہے ہیں، پھر آپ اس احترام، اس پروٹیکشن، اس ڈگنیٹی اور اس رسپیکٹ کے جو ہے حقدار نہیں ہے جو ہم صحافت سے وابستہ حضرات کو دیتے ہیں۔ جو بھی صحافی مستقبل میں بھی ایسے عوامل کے لیے استعمال ہوگا، ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کردار کشی کرنے والے یہ آگاہ رہے ہیں کہ ہم آپ صحافی ہیں تو تحریک انصاف کا ہر ورکر صحافی ہے، آپ ہماری کردار کشی کریں، ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی کردار کشی کریں گے۔